नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं राबिया कलीम, जो कि तालीम व ताल्लुम कुरान व हदीस की दर्स व तदरीस में पेश होती हैं। बहुत डेडिकेटेड मदर भी हैं माशाल्लाह। मेरे साथ हैं उम्मे अली, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की कुरान एंड सीरा कोऑर्डिनेटर हैं। मेरे साथ हैं आलिया भट्ट, एमएससी साइकोलॉजी हैं और इंसानी रवैयों पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। और मेरे साथ हैं आसमा शेख, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इंसानी रवैयों पर इनकी भी बहुत गहरी नज़र है। यंग यूथ जो है वो इनके साथ बहुत रिलेट भी करती है और बहुत से अपने स्कूल के बच्चों की ये बड़ी पॉजिटिव मेंटोरिंग भी करती हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, माँ एक ऐसी हस्ती होती है कि जिसके बग़ैर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता ना दुनिया में आने का, ना इस दुनिया में रहने का। माँ ना हो तो ज़िंदगी बेरंग महसूस होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजदा सैयदा आमिना बिनते वहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 6 साल के थे कि वो दुनिया से रुखसत हो गई थीं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गई हुई थीं। अब्वा के मकाम पर बीमार हुई और उनकी वफ़ात हो गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आपकी हबशिया, एक जो लौंडी थी, जो आपको अपने वालिद से विरासत में मिली थी, बरका, जिनका नाम लेटर ऑन हम उम्मे ऐमन से याद करते हैं, वो लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस आईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। फिर कुछ अरसे के बाद अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल हो गया और फिर अबू तालिब, आपके चचा, ने आपकी परवरिश की। अबू तालिब की बीवी फ़ातिमा बिनते असद रदियल्लाहु अन्हा ये जब देखती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाना खाते हैं तो फिर वो खाना बाकी सारे लोगों को पूरा आ जाता है, उनके अपने बाकी बच्चों को भी पूरा आ जाता है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया होता और उनके साथ बाकी जो भाई हैं, उनके जो अबू तालिब के बच्चे थे, वो खा लेते तो उनको खाना पूरा नहीं होता था। एक ही प्याले में से जब पानी पिया जाता, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पीते तो बाकी सब बहन भाइयों को भी वो पूरा हो जाता। और अगर बाकी बहन भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने या पीने से पहले पी लेते तो वो फिर उनको पूरा ना होता। तो ये देखकर अबू तालिब ने और फ़ातिमा बिनते असद ने ये जान लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बरकत है, आप एक बाबरकत इंसान हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ने भी ये नसीहत की कि भतीजे पहले तुम खाया करो और उसके बाद फिर ये बच्चे खाया करें। और अपने बच्चों को भी नसीहत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बग़ैर तुम लोग खाना मत खाया करो। तो ये एक हालात थे, ये एक माहौल था जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा के घर तरबियत पाई। और फ़ातिमा बिनते असद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि वो मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी, यानी एक चची होने के नाते। आप देखें हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ये जो रिश्ते हैं ना, ख़ास तौर पर जो ददियाल के रिश्ते हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और फिर वो भी सगा रिश्ता ना हो, चची का रिश्ता हो, तो उसका एक और ही कॉनोटेशन उसके अंदर डाली जाती है। तो हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मिलता है कि 2 हस्तियाँ जो माएँ बनी हैं, एक वो हैं कि जो चची हैं और दूसरी वो हैं कि जो वालिद की छोड़ी हुई एक हबशिया लौंडी है। उनका तज़किरा भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो फ़ातिमा बिनते असद मुसलमान हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मदीना हिजरत भी की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आकर भी बहुत ख्याल रखा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाकर उनके घर सो जाया करते थे, आराम भी किया करते थे, यानी इतनी एक अपनाइयत थी। तो जो मौर्रिख़ हैं इब्न साद, वो लिखते हैं कि फ़ातिमा बिनते असद ने इस्लाम कबूल किया और वो बड़ी साले ख़ातून थी। क्या किरदार है, कितनी फ़राख दिली है, अपने बच्चों के साथ साथ एक हस्बैंड के एक यतीम भतीजे को पालना। अभी वो नबी तो नहीं बने थे, लेकिन वो मोहब्बतें जो बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस घराने में मिली हैं, वो एक मशअल राह है, वो एग्ज़ेम्पलरी है एक ऐसे घराने के लिए कि जिसमें एक यतीम पल रहा हो।
آپ میں سے کوئی ریفلیکٹ کرے گا؟ اتنی خوبصورت باتیں ہم نے کی ہیں، مثلاً برکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکہ، تو کیا ہمیں کوئی آج کسی چیز سے برکہ ہم لے سکتے ہیں؟ کیا برکہ کا کوئی کانسیپٹ پر ریفلیکٹ کرے گا کوئی؟ جی، مجھے یہ ساری بات سن کر بڑا ہی ایسے ایمان افروز یہ واقعہ ہے ان کا، فاطمہ بنت اسد کا، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ برکہ ہے کیا؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برکہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت اور بڑھوتری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہاؤس ہولڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس طرح سے وہ برکت داخل ہوئی اور کیسے ان لوگوں نے اس کو پہچان لیا۔ ہر شخص اس کو پہچان بھی نہیں پاتا۔ اچھا، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور برکت آتی کس چیز پہ؟ اللہ خود بھی تو بابرکت ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ بالکل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکت کا نزول جو ہے وہ انسانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے، جگہیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، دن بھی بابرکت ہوتے ہیں۔ انسانوں پر جب برکت کا نزول ہوتا ہے تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک اخلاص، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام سے آپ کی جو جستجو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو برکت ہے اس کا ایک بڑا اور جامع راز یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کی قیمت پہچان لے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرے۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، یعنی وقت کا ضیاع بے برکتی کی ایک علامت ہے، بالکل۔ اور یہی بات کہ پھر جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں کسی بندے سے تو پھر اس بندے سے اللہ کی مخلوق یعنی دوسرے انسان بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بابرکت انسان ہے اس کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپریسیشن کی کوئی پھر ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ انسانوں کی نظر میں اپنا مقام نہیں ڈھونڈتا، وہ اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح، اور ہمیں یہ چیز فاطمہ بنت اسد کے گھرانے میں نظر آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ خیر کا سبب ہوتی ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بابرکت انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، اور اس کے سبب سے پھر ساری مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ پوری مخلوق جو بابرکت لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عمل کیا ہے اور بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، تم اس سے کوئی اس کی تکلیف دور کر دو، تم اس کا قرض چکا دو، تم اس کو کھانا کھلا دو۔ تو آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھرانے میں، اور کھانا کھلانے کا انتظام کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایک عورت کے پاس، خاتون کے پاس، اور خوشی سے کھلانا، بلکہ ان کو کہنا کہ تم پہلے کھاؤ۔ جی، اور پھر آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ہم بھی بابرکت ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر بستیوں کے لوگ یہ سمجھتے تو وہ ایمان لے آتے اور وہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا، لیکن چونکہ انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہماری پکڑ نے ان کو پکڑ لیا بوجہ اس کے جو ان کی ہاتھوں کی کمائی تھی۔ تو یعنی کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو برکت سے خود محروم کر رہے ہوتے ہیں، اور جن صحابیات کے بارے میں ہم پڑھے ہیں وہ بالکل آن دا کنٹرری اس برکت کے حصول کی خاطر اللہ کی رضا کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اور کیسی بابرکت زندگیاں ہیں پھر کہ اتنے 100 سال کے بعد بھی ہم پڑھیں۔ یہ بھی تو برکت ہے نا کہ آج کے دن تک ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ وہ جو مجھے آپ کی بات سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور یہ صلہ رحمی تھی نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھرانے نے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کے دن تک چھوٹی سی کہانی ہے، کوئی لمبی چوڑی ہمیں داستانیں نہیں ملتی ان کی کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، یا کوئی ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے برکت محسوس کی، یا یہ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیسا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی پرومیننٹ اور اہم ان کا آج بھی ذکر خیر ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کچھ؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی جرأت، حوصلہ اور بڑی استقامت کے ساتھ انہوں نے خود بھی دین پہ قائم رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح انہوں نے دین پہ ہی چلایا۔ تو ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے
ڈفرینس مینجمنٹ، وہ یہ ایک سکل بھی ہے اور ایک علم بھی ہے جو کہ یہ ہر ایک کے لیے سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کی جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹالرنس جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور ذرا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی آپ کو ایک دم آپ پھٹ کے الگ ہو جاتے ہیں. آپ میں ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے اس سے پھر شادی شدہ زندگیوں کے اوپر ہو رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو مسلمان مرد ہیں وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمس، ان میں سے کافی زیادہ ایسے ہیں جو پریکٹسنگ مسلمس نہیں ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ دین کو پڑھنا بھی چاہ رہی ہیں، اس کو سمجھنا، اس میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں دین میں. تو پھر ایسی سچویشنز میں ان کے لیے تھوڑا سا گھروں میں ان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، بہت حکمت کے ساتھ ان اختلافات کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، اور انہیں بہت زیادہ فوکسڈ بھی رہنا ہے، اور انہیں پرائیورٹائز کرنا ہے اپنی زندگیوں کو، کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈس کو ایک تو یہ کہ اگر اختلاف وہ کریں گی ان کے ساتھ تو پھر جو خیر وہ پھیلانا چاہ رہی ہیں وہ نہیں پھیلے گی. بالکل، میریٹل لائف کی تلخی جو ہے وہ ان کے اپنے تبلیغ کے کام پر بھی اثر انداز ہوگی. بالکل، اور پھر وہ پورے معاشرے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈس کو ان کے ساتھ ایک تو افیکشن، ان کو امپورٹنس دیں، ان کا خیال رکھیں، اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پہلے پورا کریں، اور اس کے بعد وہ اپنے دین کے کام بھی ساتھ ساتھ لے کر اس میں چلیں، حکمت کے ساتھ چلیں. حکمت کے ساتھ چلیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہاں ہم نے لینا ہے چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب دوسری ماں کی طرف آتے ہیں. ایک اور ماں جو 6 سال کے بچے کو ابوا سے لے کر مکہ تک لے کر آئیں، اور ظاہر ہے کئی دفعہ اگر میں سوچتی ہوں نا تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ وہ کتنی ایک دل فگار وہ ایک وقت تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ who has recently lost his mother، اور ساتھ a young girl، ایک حبشیہ by the name of برکہ. اور ایمن ان کی کنیت تھی، اور ان کے ایک بیٹے تھے ایمن، ان کے ایک ہسبینڈ سے جن کا کہ پھر انتقال ہو گیا تھا، اور ایمن جو ہیں وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے تھے. اور انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی اگر ایک خاتون جنت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایمن سے شادی کر لے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایمن سے شادی کی تھی، جن سے پیدا ہوئے تھے کون سے صحابی، کوئی بتائے گا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جن کو حب النبی بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تذکرہ کیا تھا نا بریک سے پہلے، تو ایمن رضی اللہ عنہ بھی اس کا مشاہدہ کرتی تھیں، اور وہ فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا. جب آپ صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہیں کھاتے تھے، اور بعض اوقات ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں کھانا کھانا نہیں چاہتا. اور ایک اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمن رضی اللہ عنہ بہادر بھی بہت تھیں. احد کے دن جب کچھ مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو انہوں نے ان مسلمانوں پر مٹی کی مٹھی اٹھائی اور ان کو ان کے منہ پر ماری، اور ان سے کہا کہ لاؤ اپنی تلواریں مجھے دو، میں جا کے دشمن سے لڑتی ہوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں تو تشریف لے گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں کچھ ٹھنڈی ہوئیں، اور اتنے میں ایک مشرک کا تیر آپ کو آ کے لگا اور یہ زخمی ہو کر گر گئیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ڈیفینس میں اٹھے اور ان کو مشرک کو تیر مارنے لگے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ایمن کی خاطر ایک طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو. پھر ہم دیکھتے ہیں لیٹر آن جنگ موتا میں سیدنا زید بن حارثہ جنہوں نے شادی کی ان کو خاتون جنت سمجھ کر، تو ان کی شہادت ہوتی ہے. زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں، یعنی سیکنڈ ہسبینڈ بھی شی لاسٹ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اور شادی نہیں کی ایمن رضی اللہ عنہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ
دونوں اٹھتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ہم بھی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ تو ام ایمن کی باقاعدہ زیارت کے لیے یہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے، اور ایک دن جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے غم میں رو رہی ہیں، تو ان کو تسلی دینے کے لیے تو کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ موت کا وقت جب آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات سے نہیں رو رہی، مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کیا ہے تو موت اپنے وقت پر آنی ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کسی واقعے کے بدلے میں وحی لے کر آ رہے ہیں، کبھی کسی کو سلام پہنچا رہے ہیں، کسی کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ جو ایک روح پرور ماحول ہے نا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے میں رو رہی ہوں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل میں ان کا مقام تھا اس کا پتہ اس واقعے سے بھی چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور سیدہ عائشہ بھی بیٹھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، تو ام ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی پانی پلا دیجئے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، اور میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو پانی پلا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کہوں، میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن سچ کہتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ام ایمن رضی اللہ عنہا کو پانی بھی پلایا۔ اور وہ جو ایک مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں نا کہ ایک بوڑھی خاتون نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ روتی ہوئی واپس جانے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ ہر عورت، ہر مرد جنت میں جوان ہو کر جائے گا، بڑھاپے کی کیفیت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ یہ سیدہ ام ایمن ہی تھیں جن سے یہ بات فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں پر اگر آپ میں سے کوئی سیدہ ام ایمن کے کردار پر کوئی کامنٹ کرنا چاہے یا ان کے واقعات کے حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہو تو بات کیجیے۔ جی، اس چیز میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھ کر اور ان حسین واقعات کے بارے میں جان کر تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اسلام نے کس طریقے سے رنگ، نسل، ایون نیشنلٹی، قبیلہ، ان چیزوں سے انسانیت کو اباو کیا۔ آپ دیکھیں ام ایمن رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ ایک غلام بن کر حبشہ سے آئی تھیں عرب کی دنیا میں، اکیلی عورت، نہ کوئی مال و دولت، اور ایونچولی ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے، اور ایونچولی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کے مشن میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ان چیزوں سے اباو ہو کے انسان کو انسان کی ویلیو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکلوں سے اور تمہارے جسموں سے کوئی غرض نہیں ہے، مفہوم ہے حدیث کا، اللہ کو تو تمہارے اعمال سے جو ہے وہ غرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا مدینہ میں وہ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کے ان کو حبشی النسل ہونے کا طعنہ دے دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے جہالت ابھی تک نہیں گئی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تقویٰ آپ دیکھیں کہ اسی وقت انہوں نے اپنا چہرہ زمین پہ دے دیا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں اپنا چہرہ نہیں زمین سے اٹھاؤں گا۔ تو اسلام کی صورت میں ہمیں کتنی بڑی ایک گائیڈنس ہے کہ دنیا سے آج بھی یہ جو امتیازی سلوک ہیں اور جو ڈسکریمنیٹری بیہیویئرز ہیں کہ ایک انسان کو آپ مار دیتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اس کا رنگ کالا ہے یا کہ اس کی نیشنلٹی آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہے۔ آلڈس ہکسلے کی کتاب ہے روٹس، جس میں اس نے اپنے روٹس ٹریس کیے ہیں، اس نے وہ ساری جو اپنی ہسٹری بتائی ہے، وہ کتاب جو ہے نا وہ مظالم کی ایسی ایسی داستانیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ انسان اس کو ایٹ اسٹریچ پڑھ نہیں سکتا، بالکل اس کو رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور پھر دوبارہ پڑھتا ہے، بالکل اتنا کچھ ہوا ہے۔ تو انسانیت کو ابھی بھی اگر سولوشن چاہیے کہ وہ اس ریسزم اور اس ڈسکریمنیشن کے ماحول سے نکلے تو اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ مجھے ایک یاد آ رہی ہے، ایک کتاب تھی گون ود دا ونڈ، اور اس کی مووی بنی، اور اس میں ایک بلیک جو ہے نا وہ ہاؤس کیپر کا کردار ہے، اس کو آسکر ایوارڈ مل گیا۔
اب آسکر ایوارڈ تو اس کو انہوں نے دے دیا، لیکن جب آسکرز دیے انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ بیکاز شی از بلیک شی کین ناٹ انٹر دا ہال، اور اس کا آسکر اناؤنس ہوا اینڈ شی واز سٹنگ آؤٹ سائڈ دا ہال، شی واز ناٹ الاؤڈ ان. یہ جو سو کالڈ سویلائزڈ بیہیویئر ہے، یہ سویلائزڈ نیشنز ہیں، ان کے اندر ظلم کی ایسی ایسی داستان ہے اور ڈسکریمنیشن کی ایسی ایسی داستان ہے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے بتایا اور انلائٹن کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے اباب ہو جائیں، اور ان چیزوں سے اباب اسلام کے سوا کچھ نہیں کرتا. اور کوئی بات؟ اور میں دیکھ رہی تھی اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت سنت ہمارے سامنے آتی ہے، اپنے ساتھیوں کو دعا دینا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایسے موقع پر دعا دے رہے ہیں جہاں ان کو موٹیویشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. احد کا موقع ہے، پینک بھی کریٹ ہوا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ساتھی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور جو ساتھ ایمن ہیں ان کے لیے دعا دے رہے ہیں، تو دونوں کے دل میں کتنی ایک پازیٹیو وائبز آئی ہوں گی نا اس وقت، اور کتنی ایک طاقت محسوس کی ہوگی. اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارک کرتے تھے کہ میرے ساتھی کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ اس کے مطابق دعا دیتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے اگر آپسی تعلقات کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھے کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں خراب ہو رہے ہیں، تو ہم فوراً مارک کریں. یہ چیز تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم جب ان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں معاون ہوں یا ان کے لیے آسانی ہو یا ان کے دلوں میں ہمارے لیے اچھی فیلنگز ہی رہیں، کیونکہ ہوتا رہتا ہے نا اوپر نیچے انسان ہے، تو ہم ان کو دعاؤں کے ساتھ چیز کو دیکھیں. جیسے ہسبینڈ کو اگر جب وہ ہمیں مال یا خرچہ دیتے ہیں تو ہم ان کو دعا دیں کہ اللہ آپ کے رزق میں اور برکت دے. یہ بہت زیادہ ہی فائدہ ہے پھر ہمارا. بالکل. اور اسی طرح اولاد کو کہ جب وہ آپ کے لیے اور کچھ نہیں بھی کر رہے، آپ کو اگر وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تب بھی آپ ان کو ہدایت کی دعا دے سکتے ہیں، ان کو خیر کی دعا دے سکتے ہیں منہ سے اچھے کلمات. اور سیکنڈلی مجھے اس میں وہ حدیث ذہن میں آ رہی تھی کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو دعا دیتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو بھی وہی ملے، اور پھر آمین اس کے لیے کہی جاتی ہے. تو اس کو ملے نہ ملے یہ اللہ کی عطا ہے، آپ کو وہ ضرور مل جائے گی، کیونکہ آپ کے لیے فرشتے نے آمین کہی. اور اس میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میری ایک خاتون نے مجھے کہا کہ آپ جاننے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرے، میں عمرے پہ چلی جاؤں. اور میں نے دعا ان کو سامنے بھی دی، اور اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے پیچھے سے بھی ان کے لیے کافی مرتبہ دعا کی. وہ چلی گئی الحمدللہ، اور میرا کوئی پلان نہیں تھا، ہمارا کوئی سوچ بھی نہیں تھی کہ میں عمرے پہ جاؤں گی. اور ان کے فوراً ہفتے 2 ہفتے کے بعد میں عمرے پہ چلی گئی. تو اس پہ مجھے یہ بہت بلیف آیا کہ ہم جب دعا کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے تو فرشتہ آمین کہتا ہے. بالکل، بے شک. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. کتنا کچھ ہم نے سیکھا، کتنی چھوٹی چھوٹی لائف ہسٹری کے اندر سے. کوئی بہت بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے ناظرین کتنا کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہی ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنا کر اس دنیا میں زندہ رہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.